नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान 2025 का 7वां रोज़ा है। हम लोग शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स में एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि माशरे में बरसों से जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं वो सिर्फ उठी बैठी हैं, उसमें कोई रूह नहीं है। इसीलिए इस कोर्स में नमाज को इम्प्रूव करने का तरीक़ा बताया जा रहा है ताकि हमारी नमाज़ें ऐसी बन जाएं जो हमारी निजात का ज़रिया बन जाएं। इस कोर्स में 7 पॉइंट्स हैं जिसमें से नमाज का सही तसव्वुर बयान किया जा चुका है। इसके बाद पूरी नमाज के और सूरह फातिहा के बाद मिलाने वाली सूरह के माने को जानने और याद करने पर और उनके क़िरात को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा ये समझाया गया है कि जो कुछ भी अल्फाज नमाज में अदा करें वो दिल से निकलें। और एक अहम पॉइंट बी इन नमाज इवन आफ्टर नमाज की अहमियत को उजागर किया गया, यानी नमाज के बाद भी नमाज में रहना है। 5वें रोज़े से इस कोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्वायर खुशू का आगाज़ हुआ है। इस पॉइंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है निमोनिक फॉर खुशू और दूसरा हिस्सा है 1 रकत नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला के सहर में। हमने बताया था कि नमाज में खुशू ऐसा मौजू है जिस पर आम तौर पर माशरे में कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करता है, और बात इसलिए नहीं करते हैं कि सबकी नमाजें एक जैसी हैं। बग़ैर समझे हुए, बग़ैर तवज्जो के, गाफिल दिल के साथ होती हैं। बस यूं ही समझ लें कि जैसे बस उठी बैठी है। इंशाअल्लाह इस कोर्स में हम इस मौजू को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। उठी बैठी वाली नमाज से निकलें और नमाज को इम्प्रूव करें ताकि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। हमने बताया था कि नमाज में खुशू के लिए कुछ चीज़ों का नमाज से पहले ख्याल करना है, कुछ का नमाज के दौरान और कुछ का नमाज के बाद। और ये हमने पहले ही बता दिया है कि नमाज के बाद भी हमको नमाज में रहना है। अगर आप चाह रही हैं कि आपकी नमाज में खुशू पैदा हो जाए तो शर्त यह है कि जो जो बातें आप सीख रही हैं उनको अप्लाई करना शुरू कर दें। अभी तक हमने निमोनिक के पहले टुकड़े बेस्ट सलाह और दूसरे टुकड़े ऐस को मुकम्मल किया है। आज इंशाअल्लाह निमोनिक फॉर खुशू के आखिरी टुकड़े पर बात करेंगे। सूरह सिलेक्शन के बाद जब आप नमाज के लिए नियत कर रही हैं, इस वक्त चंद बातों को जहन में लाना ज़रूरी है और उसके लिए निमोनिक है हेड, HEAD, हेड। अब हम पहले लेटर H पर फोकस करते हैं। H से याद रखना है लफ्ज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी, इनकिसारी, अपने आप को कुछ नहीं समझना। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में खड़े होने जा रही हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पाक कितनी बड़ी है, वो कितने अजीम हैं, वो कितने अकबर हैं, तो मुझे उनके पास जाकर अपने आप को कुछ नहीं समझना है। यही है ह्यूमिलिटी। इनकी किब्रियाई का अंदाज़ा इंशाअल्लाह आपको कल का लेक्चर सुनने के बाद हो जाएगा। अभी सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि नमाज शुरू करने से पहले अपने आप को कुछ याद दिलाना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके खालिक हैं, मालिक हैं, आपके रब हैं। अगर इस ख्याल के साथ आप अपनी नमाज शुरू कर रही हैं, अल्लाह अकबर कह रही हैं, तो आपकी बातनी कैफियत बिल्कुल बदल जाएगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कॉम्प्रिहेंशन से मावरा हैं। आपको सोचना चाहिए कि मैं किसके सामने जा रही हूँ। मैं उनके सामने जा रही हूँ जो सबसे बड़े हैं। तो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी तो आनी चाहिए ना, इनकिसारी और आजिज़ी तो आनी ही चाहिए। आप अपने आप से कहें कि मुझको उनके सामने जाकर बाअदब खड़े होना चाहिए। मैं जब उनके सामने खड़ी हूँ तो यकसू होकर खड़ी हूँ, इसी तरह से खड़ी हूँ कि जैसे
مجھے دنیا میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، بس اس وقت میں ان کے پاس ہوں جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے عظیم ہیں، جو سب سے کبیر ہیں۔ آپ کو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب جا رہی ہوں میں۔ اس سوچ کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہیں گی تو اس کی وجہ سے ہیوملٹی کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اب جب میں نماز میں داخل ہوں گی تو اس وقت میں جو بھی ایکٹ کر رہی ہوں گی، جو بھی الفاظ ادا کر رہی ہوں گی، وہ سب بہت ہی باادب طریقے سے ادا کروں گی۔ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھوں گی، لیکن اگر ان خیالات کے ساتھ نماز شروع نہیں کریں گی تو بس وہی جو برسوں سے ہوتا آیا ہے کہ ہم نماز میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یعنی رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدہ کر لیے اور اس کے بعد نماز سے فارغ۔ لیکن خیالات کے بدلنے سے نماز کے اندر ہماری کیفیت بدل جائے گی اور نماز میں وہ مزہ ملے گا کہ بس پھر آپ کا دل نماز میں ہی اٹکا رہے گا۔ اگر سوچ نہیں بدلے گی تو اندر کی کوئی کیفیت نہیں بدلے گی۔ وہ کتنے اکبر ہیں۔ آپ کو تو اپنے جسم سے بھی شو کرنا ہے، اپنی آواز سے بھی شو کرنا ہے۔ آپ عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دیں، اور یہ ہیوملٹی آپ کے اندر کب آئے گی؟ جب کہ آپ یہ سوچیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے، میں تو کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب آپ کا دیا ہوا ہے، بس میں آپ کی محتاج ہوں۔ عاجزی انکساری کے جذبات کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، تب کہیں جا کر نماز کا مقصد حاصل ہوگا۔ نیمونک کا جو آخری ٹکڑا بتایا ہے ہیڈ، اس میں سے ہم نے ایچ پر بات کی، یعنی ہیوملٹی۔ تو ہیڈ میں ایچ کے بعد ای ہے، اسے ہم بعد میں کریں گے۔ اس سے آگے آتا ہے اے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو اے سے یہاں پر مراد ہے او، یعنی روب، ہیبت، جلال۔ کسی کے روب اور ہیبت کی وجہ سے اس کے احترام میں جھک جانا، اس کو او کہتے ہیں۔ اس میں ڈر اور خوف کا عنصر نہیں ہوتا ہے، عزت کا عنصر ہوتا ہے۔ او کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کبھی ہم دنیا میں کسی بڑے عہدے والے شخص کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم اس کے بڑے سے گھر یا آفس میں پہنچتے ہیں اور وہ شخص ہمارے سامنے بڑی تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ایک قسم کا روب، ایک قسم کی اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کو او کہا جاتا ہے۔ اور وہ شخص تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کے سامنے۔ تو اگر آپ ان کے سامنے جا رہی ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے عزت، احترام اور تعظیم ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ اکبر کہنے جا رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بس صرف یہی ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرے رب سب سے بڑے ہیں، وہ قابل عزت ہیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ ان کے سامنے کھڑی ہوں گی، اس سے پھر آپ کے اندر اور آپ کی نماز میں بہت ساری چینجز آئیں گی۔ اگر آپ اللہ اکبر کہیں اور آٹومیٹک طریقے سے بس پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تب تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ان کے سامنے یہ سمجھا کر جائیں کہ وہ بہت ہی عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اور ان کی ہیبت ہمارے اوپر طاری ہونی چاہیے، ان کا او ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ ایسی ذات کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ بہت بڑے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع ضرور پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ہیڈ کے ای پر واپس چلتے ہیں۔ تو ای سے یہاں مراد ہے ایموشن، یعنی جذبات۔ تو جب آپ نماز پڑھنے جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ کو بغیر کسی جذبے کے نماز پڑھ کر نہیں نکلنا ہے۔ میرے اندر ایموشنز آنے چاہیے، جذبات ابھرنے چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے خیال ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں،
یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہی ہوں. اگر آپ الفاظ کے ساتھ جڑی رہیں گی تو سمجھیں کہ آپ کی نماز میں جذبات پیدا ہوں گے. آواز میں اتار چڑھاؤ آئے گا، کبھی آپ کو اچھا لگے گا، کبھی آپ کو رونا آئے گا، اور کبھی آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو سن کر خوش ہوگا اور کبھی اشک بار ہوگا. تو آپ کو نماز کو ایموشن کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسے نہیں کہ بس آپ گئیں اور نماز پڑھیں اور نکل گئیں جیسے پہلے ہمیشہ ہوا کرتا تھا. آپ کو ہر ایک لفظ کو محسوس کرنا ہے. آپ اگر اللہ اکبر کہہ رہی ہیں تو اس وقت محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ اگر الحمدللہ کہہ رہی ہیں تو آپ کے جذبات بدلنے چاہیے. اسی طرح سے جو بھی آپ قرآن میں سے کچھ پڑھ رہی ہیں تو ان سب کے معنی وغیرہ آپ کو پتہ ہوں گے اور یاد ہوں گے، تبھی تو آپ کے جذبات مختلف قسم کے بنیں گے. کبھی جنت کی خوشخبری پڑھ کر آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ خوش ہوں گی، اور اگر کبھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو بڑی تکلیف محسوس ہوگی، آپ کو اندر سے ڈر لگے گا. آپ چاہیں گی کہ ہم کو اس سے یقیناً نجات ملے. اسی طرح سے ہر لفظ کی اور ہر جملے کی ادائیگی پر کوئی نہ کوئی جذبات ابھریں گے. جب تک آپ کے جذبات نہیں ابھریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوا ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی بات کو سمجھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ بات آپ دل سے کہہ رہے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے، آپ کی وہ خاص کیفیت بنتی ہے. اور یہ خشوع ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ آپ اپنی نماز میں پورے فوکسڈ ہیں، آپ پورے کے پورے اس کے اندر انڈلج ہیں، آپ پورے کے پورے اس کے اندر یکسو ہوئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہ رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایموشنز کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کے بعد نیمونک کا آخری لیٹر آتا ہے ڈی. یہاں پر اس کا مطلب ہے ڈائلاگ. یاد رکھیں کہ نماز مونولوگ نہیں ہے، یہ ڈائلاگ ہے. یعنی کہ آپ یہ سب صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ڈائلاگ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر بہت اچھے سے بتائیں گے. ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پر ہم بات کریں گے. یہاں بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ جب نمازی نماز میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور آ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رپلائی ضرور مل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر ضرور بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے ایکوائر خشوع کا جو پہلا پارٹ ہے نیمونک فار خشوع، آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اور اس طرح سے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جو ہمارا نیمونک بنا ہے وہ ہے بیسٹ صلاح ایز ہیڈ. اب کرنا یہ ہے کہ سب بہنیں نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ہمیشہ بار بار دہرائیں. اور یہ ہفتہ 10 دن کی بات ہے. اگر آپ روزانہ 5 مرتبہ یہ سب دہرائیں گی تو یہ ایک دم ازبر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بہت آسانی کے ساتھ، مشکل سے آدھا سے 1 منٹ لگے گا اس کو دہرا کر، اس کو محسوس کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے بیٹھیں گی تو پھر اس نماز کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. تو سمجھ یہ آیا کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ریئلائز کیا کہ برسوں سے ہماری نماز صرف اٹھی بیٹھی ہے. ہمیں اپنی نماز کو امپروو کرنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز صحیح نماز بن جائے، خشوع والی نماز، تاکہ ہم فلاح پا جائیں. ابھی تک ہم نے نماز کی کچھ بنیادی باتیں بتائی ہیں. مثلا نماز کے وقت آپ جلد بازی نہ کریں، سستی اور کاہلی نہ دکھائیں، خوشی خوشی محبت کے ساتھ نماز کے لیے آگے بڑھیں. وضو بناتے وقت بھی ہر ایک رکن کا خیال رکھیں. پھر جب آپ جائے نماز کی طرف آ رہی ہیں اس وقت آپ کو چاہیے کہ سورہ کا سلیکشن کر لیں تاکہ نماز کے دوران یہ خیال نہ آئے کہ کون سی سورہ ملانا ہے. اس کے معنی، اس کے میسج کو ذہن میں رکھیں
اور اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہو رہی ہوں تو اس وقت خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، جو بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت کبیر ہیں، اور یہ کہ نماز ایموشنز کے ساتھ ادا کرنی ہے، یہ ڈائلاگ ہے، کوئی مونولوگ نہیں ہے۔ یہ سب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے نمونک فار خشوع کو اگر یاد رکھیں گی تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اور بہت جلدی یاد آ جائیں گی۔ بیسٹ صلاح ایز ہیڈ۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر پارٹ 2 میں 1 رکعت نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سحر میں پڑھنا سکھائیں گے۔ اس میں ہم پوری نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ایسی نماز ادا کریں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے وقت، نماز کے دوران اور نماز کے بعد بھی ہمارے اوپر غالب ہوں، ہمیں اور کسی کی پرواہ نہ ہو، ہم کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، اس وقت صرف اور صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سحر میں ہوں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے ایکوائر خشوع کا پارٹ 2، جس کا عنوان ہے 1 رکعت نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سحر میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔